वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का जो पहला दौरा है काबुल का, जो अफ़गान पीस प्रोसेस है, और उसके साथ साथ जो नई अमरीकन इंतज़ामिया होगी उसकी मुमकिना अफ़गान पॉलिसी। आज अब काबुल के अपने पहले दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दो बातों पर जोर दिया। एक तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ना सिर्फ काबुल के अंदर होने वाली दहशतगर्दी और तशद्दुद के जो वाक़यात हैं और उनके बढ़ते हुए नंबर्स हैं उनके ऊपर तशवीश है पाकिस्तान को, बल्कि इसके अंदर कमी के लिए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की हर मुमकिन कोशिश करेगा और मदद करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िताब की जो दूसरी अहम तरीन बात थी वो ये थी कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तजारत के फ़रोग़ और राब्तों यानी कि कनेक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के बकौल तिजारत और राब्तों में इजाफे से अमन कायम करने में खासी मदद मिल सकती है। अफ़गान सदर अशरफ गनी साहब ने भी मुल्क के अंदर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए बामायनी मुज़ाकरात को अहमियत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो ये एक रोज़ा दौरा था ये एक ऐसे वक्त में हुआ है जिस वक्त एक तरफ तो सितंबर से जारी इंट्रा अफ़गान डायलॉग है मगर अभी तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया, और दूसरी तरफ जनवरी 2021 के अंदर उम्मीद ये है कि अमेरिका के अंदर वाइट हाउस में एक नई एडमिनिस्ट्रेशन होगी और उस वाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन की अफ़गान पॉलिसी और अफ़गान पॉलिसी से जुड़ी हुई पाकिस्तान की तरफ व्यू क्या होगा। बराक ओबामा के दौर में ही जो बाइडन थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे, और उस दौरान भी वो भी जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनके इनखला के हक़ में थे, मगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फ़ैसला किया है कि अमेरिकन फोर्सेस को वो अफ़गानिस्तान से विदड्रॉ करेंगे, उसकी हिकमत अमली को भी जो बाइडन ने सपोर्ट किया है। मगर सवाल अब ये है कि जो नई अमरीकी इंतज़ामिया है वो इस पॉलिसी को, इंट्रा अफ़गान डायलॉग्स को, और जो विदड्रॉल है उसको कितना तेज़ी से या कितना आहिस्ता इसके प्रोसीड करेगी इसके अंदर। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब। ये एक सीनियर तज्ज़ियाकार और मुसन्निफ़ हैं, और हमारे दूसरे मेहमान अयाज वज़ीर साहब हैं। ये एक साबिक सफ़ीर और माहिर अफ़गान अमूर हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी अयाज साहब, ये जो आप दौरा है आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, सर इसको आप किस तरह देख रहे हैं? एक तो ये पहला दौरा है, और सर कमेंट करते हुए ज़रा इस बात को भी पे ज़रूर ज़िक्र करिएगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से बहुत जिसको कहते हैं संजीदा इल्ज़ामात लगाए गए इंडिया के हवाले से और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, और उसके अंदर भी कुछ अफ़गानिस्तान का जिक्र आया। So keeping that perspective in mind along with everything else, आप बताइएगा कि आप इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं सर? जी, मैं समझता हूँ कि ये दौरा बहुत ही अच्छा रहा इस लिहाज से कि जस्ट जैसे आपने कहा 2 दिन पहले ही यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर और डीजी ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस पे तो ज़ाहिरन ऐसे लग रहा था कि हमारे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उसका रिएक्शन अफ़गानिस्तान से फ़ौरन आया और उन्होंने रिजेक्ट कर लिया। लेकिन अभी वहाँ दौरे में एक तो ये बात भी डिस्कस हुई है, पाकिस्तान ने अपना कंसर्न शो किया है, बताया है, अफ़गानियों ने भी अपना कंसर्न पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके सामने रखा है, और उन पे इत्तेफाक हुआ है कि दोनों मुल्कों का एक कमेटी बनेगी जो इन चीज़ों को देखेगी और फिर आपस में उस बारे में प्रेस को भी एड्रेस करेगी। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब के जाने से एक अफ़गानिस्तान की जो देरीना एक ख्वाहिश थी या मुतालबा था कि पाकिस्तान किरदार अदा कर ले, मकसद ये था कि तालिबान पे वो प्रेशर डाल दे कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में कमी कर ले या सीज़ फायर के लिए राज़ी हो जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि तालिबान के जो उनकी अपनी पॉलिसी है या स्ट्रेटजी है डायलॉग के लिए, उसमें मेरा ख्याल नहीं कि ये बिल्कुल फिट होता है। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने 2 सेंटेंसेस कहे जो बहुत ही बामानी है,
اشرف غنی صاحب کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان will do more than your expectation. اور دوسری سنٹینس ان کی تھی we will be doing our utmost کہ افغانستان میں وائلنس کم ہو جائے یا تشدد میں کمی آ جائے. تو اگر یہ بات وہ کر سکے تو پھر تو افغانیوں کے دل انہوں نے جیت لیے یا جیت لیں گے فیوچر میں. لیکن مجھے اس کے کرنے پہ تھوڑی سی ریزرویشن ہے کہ انہوں نے کہہ تو دیا لیکن وہ کر سکے گا، کیونکہ اس طرح ہمارے وزیر اعظم جو پہلے گئے تھے، نواز شریف صاحب کو بھی میں نے سنا تھا اور راجہ اشرف کو اور گیلانی صاحب کو، ان سب نے وہاں جا کے اسی طرح باتیں کی تھی کہ ہم بالکل وہ کریں گے جو آپ کے خواہشات کے مطابق ہے، لیکن وہ بات پھر نہیں بنی اور تعلقات مزید بگڑ گئے. تو بالکل صحیح سر، اسی بات پہ زاہد صاحب کو ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں. زاہد صاحب، جو ایاز وزیر صاحب نے بات کی، آپ اس سے متفق ہوں گے یا آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت بڑا وعدہ کر دیا ہے مگر یہ پہلی دفعہ ہوا نہیں ہے اور اس کے اوپر ڈیلیور کرنا پاکستان کے لیے اتنا آسان ہوتا نہیں ہے؟ اروا، ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے میں. امریکہ کے ساتھ پہلے بات چیت، اب جو ہے انٹرا افغان ڈائلاگ میں بھی، اور اس پہ مطلب یہ ہے کہ ایک حد تک اس کا رسپانس بھی اچھا ملا ہے جو ہے، اور یہ کہ پاکستان کی جو رول رہا ہے اس کی ایک حد تک تائید بھی ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہوا تھا کہ ایک نیا فیز آ گیا جب سے انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوئے. اس میں یہ ہے کہ پاکستان کی اب کوشش یہ ہے کہ یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ جو ہے طالبان کا کوئی وہ نہیں ہے، ان کا کوئی ایک لحاظ سے پوزیشن جو ہے وہ نیوٹرل ہے جب کہ انٹرا افغان ڈائلاگس ہو رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پچھلے چند ماہ سے ایک خاصی سرگرمی آئی ہے پاکستان نے کے آؤٹ ریچ میں کہ جو ہے وہ دوسرے جو فیکشنز ہیں افغانستان میں ان کے ساتھ ان کا بات چیت کو آگے بڑھایا جائے، اور خاص طور پہ افغان حکومت کے ساتھ جو ہے. اسی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں عبداللہ بھی یہاں پہ آئے تھے. تمام چیزیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں یہ ایک ظاہر کرتی ہیں کہ اب جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کی ایک پالیسی میں ایک مثبت تبدیلی آئی ہے. اب وہی اس کا اظہار جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کی تقریر میں اور یہ وزٹ میں بھی. لیکن اس دو وزٹ میں ایک اور چیز بھی جو بہت اہم ہے، وہ ایک تو صحیح بات ہے کہ انہوں نے یقین دلایا کہ جو ہے وہ وہاں پہ افغانستان میں تشدد میں کمی لے کے آئیں گے، اور یہی ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ انٹرا افغان ڈائلاگ کو آگے بڑھنے میں روک رہی ہے. طالبان کی طرف سے مستقل یہ بات کی جا رہی ہے اور انکار آ رہا ہے کہ وہ جو ہے سیز فائر کرنے کے تیار ہے، لیکن شاید سیز فائر تو نہ ہو سکے. لیکن اگر پاکستان ان کو اس بات پہ بھی آمادہ کر لے سکتا ہے کہ جو ریڈکشن ان وائلنس ہے وہ ہو جاتی تو بھی بہت بڑی بات ہوگی. لیکن وہی جیسے ایاز وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کس حد تک یہ چیز کر سکتا ہے، آسان کام نہیں. صحیح. ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ایاز وزیر صاحب سے اور زاہد حسین صاحب سے، اور ہم بات کر رہے ہیں پاک افغان تعلقات کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات آنے والے دنوں کے اندر اگر ان میں کوئی تبدیلی آئے گی الیکشنز کے بعد. جی وزیر صاحب، اسی تناظر میں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ امریکہ کا الیکشن جیت چکے ہیں، توقعات یہی ہیں کہ 20 جنوری کو وائٹ ہاؤس کے اندر ایک نئی ایڈمنسٹریشن ہوگی. تو سر، جو بائیڈن ایز پریزیڈنٹ ان کی پالیسی افغانستان کی طرف ہوگی، اس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اندر آپ کتنی تبدیلی دیکھ رہے ہیں کمپیئر ٹو دا ٹرمپ ایئرز؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی افغانستان کے اندر جو پالیسی ہے اس میں کوئی خاص بڑی تبدیلی نہیں ہوگی.
اگر ان کے امریکہ بائیڈن اور ٹرمپ کے الیکشن کی تقاریر اور اس وقت کے وعدے وہی دیکھ لے تو دونوں نے یہی کہا تھا کہ افغانستان سے ہم اپنی فورسز نکالیں گے. تو ٹرمپ نے تو اعلان کر لیا کہ اب 2500 فورسز واپس اور صرف 2500 رہ جائیں گی. تو بائیڈن بھی میرا خیال نہیں کہ اس میں کوئی خاص فرق ڈالے گا. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ کی پالیسی شخصیات کے ساتھ کوئی خاص چینج نہیں لاتی. وہ ایک پالیسی ہے حکومت کی, اسی پہ چلنا ہوتا ہے. اس میں معمولی سا تھوڑا سا فرق تھوڑا آتا ہے, زیادہ مطلب وہ مین روڈ وہ نہیں بدل سکتے, اس میں تھوڑی سی شاید فرق آئے گا. جہاں تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ اس کا اثر ہوگا یا بائیلیٹرل تعلقات میں کیا فرق آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ سے تو ویسے بھی بائیڈن سے توقعات اچھے ہیں. وہ یہاں آتا رہا ہے, یہاں کے حالات سے خوب واقف ہے, اور پھر ہمارے اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان خراب ہونے میں سمجھتا ہوں زیادہ تر افغانستان کا جو ایشو ہے وہ زیادہ رول پلے کرتا رہا. تو اگر اب افغانستان کا یہ ایشو اللہ کرے کہ خیر سے حل ہو جائے, یہ پیس پروسیس جو دوحہ میں چل رہے ہے کوئی مثبت پیش قدمی کر کے امن لے آئے افغانستان کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلقات پہ بھی اس کا مثبت اثر پڑے گا. ظاہر بات ہے امریکہ کا زیادہ انٹرسٹ ہندوستان کی طرف ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ جو بائیلیٹرل تعلقات ہے اس میں بھی بہتری آئے گی, میں سمجھتا ہوں. بالکل صحیح. جی زاہد صاحب, سر بہت سے لوگ جب یہ الیکشن ہوا اور جو بائیڈن کی جیت کی خبر آئی تو وہ بہت لوگ بات کر رہے تھے کیری لوگر بل کی, اور جو اس وقت پاکستان کی سچویشن تھی اور جو امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے, کیونکہ جو بائیڈن کا بھی بڑا کرٹیکل رول رہا تھا کیری لوگر بل کے حوالے سے. تو سر اس طرح کے جو پیرللز ڈرا ہو رہے تھے, آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ از دیر اے نیڈ ٹو بی ہوپ فل اباؤٹ جو بائیڈن بینگ ان دا وائٹ ہاؤس؟ دیکھیں دو چیزیں عارفہ, ایک تو یہ آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ افغانستان کے بارے میں پالیسی تو کوئی تبدیلی نہیں آنے جا رہی ہے. صرف تبدیلی یہ آئے گی کہ جو بائیڈن کے زمانے میں کہ تھوڑی بہت فوجیں جو ہیں وہ کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے رہیں گی اس وقت تک کہ جبکہ تمام ان کے کوئی باضابطہ طور پہ کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا انٹر افغان, اور وہ داعش کے خلاف انہوں نے یہ بات کی تھی. لیکن اوور آل کوئی پالیسی میں یا وڈرال میں جو ہے وہ رکاوٹ نہیں پڑے گی. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات میں بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے, جس کو 2011 میں ہم کہتے ہیں جو سو کالڈ جو کہا جاتا تھا کہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, وہ کبھی کی ختم ہو چکی تھی. اور اس کے بعد 2011 کے بعد خاص طور پہ جو واقعات ہوئے تھے جس میں ڈیوس کا تھا معاملہ, جہاں پہ اس کا ایبٹ آباد پہ ریڈ ہوا, اسامہ بن لادن کی جو ہلاکت ہوئی تھی, یونیلیٹرل امریکن جو ایکشن تھا, اور سب سے بڑا جو سلالہ میں جو ہوا تھا جس کی وجہ سے 7 مہینے تک یہاں پہ نیٹو کی سپلائی لائن بند کر دی گئی تھی. اس کے بعد ایک ری سیٹنگ ہوئی تھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں, جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ کی حد تک رہ گئی تھی, اور وہی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ابھی بھی برقرار ہے, بلکہ اس میں اور کمی آئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں اب پیورلی جو ہے اس میں تھی. اب جہاں تک, اور وہ اس وقت ہوا تھا اوباما کے زمانے میں تمام ری سیٹنگ ہوئی تھی, جبکہ اس وقت بائیڈن جو ہے وائس پریزیڈنٹ تھے. تو اس لحاظ سے یہ کوئی جو لوگ سوچتے ہیں کہ چونکہ بائیڈن جو ہے انہوں نے کیری لوگر بل کو سمے کیا تھا تبدیلی آئے گی, یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں. اور اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ امریکہ کے پالیسی جو ہے وہ اس میں وہی ہوگا جو کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. یہاں اس وقت پاکستان کی اہمیت رہے گی ایک حد تک, یہاں پہ افغانستان کا معاملہ آتا ہے, ان کی پاکستان اور امریکہ کی کوآپریشن جاری رہے گی. لیکن یہ نہیں کہ بہت بڑی کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی ہے پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات میں. اس میں صرف اتنا زیادہ فرق آ جائے گا کہ اس میں کوئی ٹھہراؤ سا آ جائے گا. جیسے ٹرمپ کا یہ تھا کہ کبھی ہاٹ اینڈ کولڈ رہتا تھا, وہ جو ٹویٹ کے ذریعے ایک دن جو گالیاں دے دیتے تھے, دوسرے دن آپ سے جو ہے وہ بڑا تعاون کی بات بھی کرتے تھے, تو وہ چیز نہیں ہوگی. ایک کنسسٹنسی امریکہ کی پالیسی میں رہے گی, اور وہی ہے. لیکن اب جیسے پاکستان اور امریکہ جو ایڈ ہے, امریکن ایڈ ہے, وہ نہ ہونے کے برابر ہے.
اب اس میں جو ہے مثلاً جو ملٹری ایڈ تو تقریباً تمام رک چکی ہے، ایک حد تک جو سویلین ایڈ یہ ہے وہ موجود ہے، لیکن اس میں بہت بڑی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ہماری کوآپریشن جاری رہے گی امریکہ میں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ایاز وزیر صاحب ویری کوئکلی، جو obviously جب جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں آئیں گے تو کچھ تجزیہ کاروں کا یہ خیال ہے کہ جو ایران نیوکلیئر ڈیل ہے اس کے اندر ہمیں شاید ایک سگنیفیکنٹ تبدیلی نظر آئے گی. آپ کے خیال میں سر کیا اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر ہوگا؟ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ڈائریکٹلی نہیں، بٹ جسٹ ان ٹرمز آف اکنامکس اینڈ جو خطے کی صورتحال ہے اور جو ٹریڈ اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو. جی میں سمجھتا ہوں کہ بائیڈن کے آنے کے بعد ایران کے ساتھ ان کے یہ نیوکلیئر ڈیل والی بات، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس کو واپس ریسٹور کروں گا. اگر اس نے کر لیا تو ظاہر بات ہے پھر ایران کے اوپر اتنے سخت سینکشن بھی نہیں ہو گئے کہ جن کی وجہ سے دوسرے لوگ ایران سے ذرا کتراتے ہیں کہ امریکہ ناراض نہ ہو. تو اب پھر اس لحاظ سے ہمارے ایران کے ساتھ بھی تجارتی تعلقات اور چیزوں میں بھی ہم ذرا کھل کے ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، کوآپریٹ کر سکتے ہیں. تو امریکن ہرڈل اگر وہاں سے ہٹ جاتی ہے ان دا شیپ آف کہ نیوکلیئر ڈیل پہ جیسے پہلے باراک اوباما کے زمانے میں ایگریمنٹ ہوا تھا، اس وقت یہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے، تو اگر اس کو ریسٹور کرتے ہیں تو پھر خاصے مسائل تقریباً اس کے ساتھ اگر حل نہ بھی ہوئے تو اس کا پریشر اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا ٹرمپ کے زمانے میں تھا. تو ریجن میں پورے میں سمجھتا ہوں اسے بہتری آئے گی، تجارت میں بھی فرق آئے گا اور باقی چیزوں میں بھی بائیلیٹرل تعلقات ہمارے ایران کے ساتھ شاید بہتر ہو جائے. جی زاہد حسین صاحب، سر اسی حوالے سے ایک اور ایشو جو پچھلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2-2.5 سالوں کے اندر بہت اہم رہا ہے پاکستان پہ، اس پہ بہت بات ہوئی ہے، وہ فیٹف اور گرے لسٹ کے حوالے سے ہے. آپ کے خیال میں اگر وائٹ ہاؤس کے اندر ایڈمنسٹریشن تبدیل ہوتی ہے وائٹ ہاؤس کی، کیا فیٹف کے اوپر جو ہماری مشکلات ہیں یا چیلنجز ہیں ان کے اندر کوئی فرق پڑ سکتا ہے سر؟ دیکھیے عارفہ، پہلے تو میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں ایران کے مسئلے پہ. دیکھیے یہ جو بائیڈن کی کوشش تو ہوگی کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ بات چیت کی ہے، لیکن اس میں ریسٹور کرنا پرانے جو ایگریمنٹ تھا اس کو مشکل ہوگی ان کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ چیزیں تبدیل بھی ہو گئی ہیں اس دوران میں، اور اس کے جیو پولیٹیکل اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، تو ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پوری طرح اسی معاہدے پہ جائیں. اس میں پھر آگے چل کے جو نیگوسیشنز ہوں گی اس میں بھی ہوگا کہ ایران کا کیا اب موقف رہتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی اپنی لوکل جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کا بھی ایک بہت زیادہ عمل دخل ہے. مثلا یہ کہ کانگریس میں کافی بڑی اکثریت تھی پہلے بھی، جب اوباما کے زمانے میں جب یہ نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی 5P اور +1 کا، تو اس وقت بھی جو ہے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ایک لحاظ سے ہوسٹائل پالیسی جو ایران کے ساتھ کی ٹرمپ کی تھی، جس میں لگتا تھا کہ وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، ایک وقت میں یہ بھی لگتا تھا، وہ چیز نہیں ہوگی، اس میں مذاکرات جاری رہیں گے. جہاں تک فیٹف کا تعلق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس کی تبدیلی سے کوئی فرق نہیں آئے گا. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں اور ہیں، اس میں انٹرنیشنل باڈی ہے، اس میں آپ کے دوسرے ممالک کا بھی وہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی شرائط آپ پہ ہو چکی ہیں اس کو اچانک جو ہے نئی ایڈمنسٹریشن آ کے ختم نہیں کر سکتی ہے. وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہے وہ کیا امریکہ کی جو ایک لحاظ سے سٹانس ہے اس میں سختی آئے گی یا یہی رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور صرف کیونکہ امریکہ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا ہے. ہمارے فیٹف میں ہونا اور نہ ہونا یا گرے لسٹ میں ہونا یا اس سے باہر آنا، اس پہ امریکہ ایک حد تک ایک رول ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کے پوری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی وہ ممکن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان کی معاشی صورتحال کی، اور اسی حوالے سے گزشتہ روز جو ایڈوائزر ہیں فائنانس پہ حفیظ شیخ صاحب، انہوں نے IMF کے پاس جانے کی جو بات کی ہے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के जो IMF के साथ मुअत्तल शुदा प्रोग्राम है और इसकी बहाली के हवाले से जो हुकूमत की तरफ से इशारे आ रहे हैं। मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख साहब ने ये दावा किया है कि अगले चंद हफ्तों के दौरान IMF का जो मिशन है वो पाकिस्तान का दौरा करेगा और प्रोग्राम की बहाली के हवाले से बातचीत जो है उसको एक बाज़ाब्ता शक्ल दी जाएगी। मुशीर ख़जाना के मुताबिक इन मुज़ाकरात का जो फोकस है वो टैक्स वसूली और उसके निज़ाम के अंदर बेहतरी और साथ ही जो पावर सेक्टर है उसके रिफॉर्म्स के ऊपर बात होगी। मुज़ाकरात अगर कामयाब हुए तो इस सूरत में पाकिस्तान को प्रोग्राम के तहत कर्ज़े के 500 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की किस्त मिलने का इम्कान है, जो मजमूई तौर पे ये तीसरी किस्त होगी IMF से जो करंट प्रोग्राम के नीचे है। जबकि अब तक ओवरऑल जो उसका वो पैकेज है वो 1.5 अरब डॉलर का है। कोरोना के बायस जून 2020 के अंदर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी IMF से कि जो पावर टैरिफ है इसके अंदर जो इजाफे का मुतालबा है इसको वापस ले लिया जाए, और इसी के जवाब के अंदर IMF ने जो सेकेंड हाफ ईयरली प्रोग्राम रिव्यू है उसकी मंजूरी को रोक लिया था और तीसरी किस्त के इजरा को भी रोक दिया था। मुल्की मईशत की कोरोना के बाद रिकवरी के बावजूद इस वक्त जो हमारी मुआशी सूरत हाल है वो कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी तक सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। चाहे टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो, कारोबार के अंदर आसानी हो, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स हो, सर्कुलर डेट के अंदर कमी हो, ये सब जो हैं ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। और ख़ास तौर पे जब हम IMF प्रोग्राम की और IMF प्रोग्राम की बहाली की बात करते हैं, इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा गौस साहिबा, ये साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, ये सरबराह हैं SDPI के और माहिर मुआशियात हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। डॉक्टर आयशा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। जो हुकूमत की तरफ से आजकल ये दावे हैं, वो बात करते हैं बिजनेस एक्टिविटी बेहतर हो रही है, एक फील गुड फैक्टर है, फिर वो करंट अकाउंट डेफिसिट की भी बात करते हैं। आप डॉक्टर आयशा इसको किस तरह देख रही हैं? क्या सचमुच इतनी इम्प्रूवमेंट है जितनी हुकूमत दावा कर रही है? देखिए आरफा, मैं तो आपको अगर सच बात करूं तो मुझे हुकूमत की तरफ से जो सेंस ऑफ कम्युनिटी आ रही है, हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादातर IMF से ही बंधी हुई है। चाहे उनसे हम डायरेक्टली बोरो करें या उनकी हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से जो हमें बाकी मल्टीलैटरल एजेंसीज और बाकी कमर्शियल बोरोइंग की आसानी होती है, हम उसकी तरफ देखें तो वो भी अटका हुआ है फरवरी से अभी तक। सेकेंड रिव्यू के बाद तो रिव्यू ही नहीं हुआ। तो अगर सारी चीजें रिफॉर्म का पैकेज ट्रैक पे होता और सब चीजें बहुत ही अच्छी हो रही होती तो ऐसा तो नहीं होता। अब रही बात ये कि कुछ इंडिकेटर से जो ऐसा हुआ है कि रेमिटेंसेस दिखा रहे हैं, ये बहुत जैसे बार बार गवर्नमेंट कहती है कि ये अच्छी चीज है, जो इस वक्त हमको ट्रेड करंट अकाउंट है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है होने को है। पॉइंट ये थोड़ी सी परेशानी की बात है कि अगर आप ट्रेड लेकिन अगर आप फाइनेंस अकाउंट देखते हैं तो ओवरऑल जो है वो इतनी में नहीं है कि आप एक्सटर्नल अकाउंट में अगर हम कहें कि बहुत अच्छी खबर है, नेट फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जिसे कहना चाहिए जो इक्विटी की रिपैट्रिएशन हो रही है वो तेजी में हो रही है, तो वो चीज इतनी ज्यादा इत्मीनान बख्श नहीं है जितनी कि गवर्नमेंट हमें इम्प्रेशन दे रही है। मेरा पॉइंट ये है कि IMF का आना जरूरी है, क्योंकि इससे पता ही चलेगा कि रिफॉर्म ऑन ट्रैक है और इससे ओवरऑल हमारी जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, वो पूरी करने के हमें तरीके कार मिलते हैं। अब कोविड के बाद गवर्नमेंट को बेहतर नेगोशिएट करना चाहिए था, पता नहीं क्यों। ठीक है डॉक्टर आयशा, यही हम डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। डॉक्टर सुलेरी सर, जो बातें डॉक्टर आयशा ने की, कीपिंग दैट इन माइंड, यही बात के, और अब जरा इस पे भी कमेंट करिएगा कि ये चैलेंज कितना बड़ा होगा कि एक तरफ IMF से नेगोशिएट भी करना है,
IMF کا جو پیکج ہے یا جو اگلی قسط ہے وہ بھی ہمیں چاہیے، اور ساتھ میں جو تھوڑی بہت اس وقت ریکوری ہو رہی ہے اکانومی کے اندر اس کو بھی ساتھ چلانا ہے؟ یہ سر آپ کے خیال میں کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ میرا خیال ہے اس کو ہمیں دو چیزوں کے پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس وقت بزنس ایز یوزول نہیں ہے. دوبارہ سے کووڈ کے جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ اضافہ جو ہے وہ کنٹین نہ ہوا تو شاید ہم جون جولائی والی سچویشن جو ہے وہ دسمبر کے اینڈ تک اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اور اس سچویشن میں کس طریقے سے اکانومی جو ہے اس کو ریوالونگ رکھنا ہے، کس طریقے سے اسپیشلی جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو لے کے آگے چلنا ہے تاکہ لائیولیہوڈز جو ہیں وہ بالکل اسٹرک نہ ہو جائیں. تو ایک تو حکومت کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اسی چیلنج میں جو ایک اپرچونٹی یا سلور لائننگ نکلتی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس طریقے کی سچویشن ہوگی تو IMF جو ہے وہ بہت زیادہ ٹف یا بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہو سکتی ہے، اسپیشلی آن ریونیو موبلائزیشن کا جو پوائنٹ تھا. جو انرجی کے ایک بلو پرنٹ ہے، اگر آپ نے آج دیکھا ہو تو آج کے ایک انگریزی اخبار کے فرنٹ پیج پہ جو اس وقت SAPM ہے انرجی پہ، ان کا ایک آرٹیکل آپ کو ملتا ہے جو کہ پاور سیکٹر ریفارم پہ حکومت جو اقدامات کرنے جا رہی ہے، شارٹ ٹرم کیا ہیں، میڈیم ٹرم کیا ہیں. تو وہ ایک بلو پرنٹ نظر آتا ہے مجھے جو کہ شاید IMF کے ساتھ نیگوشیشن میں یوز ہو رہا ہوگا، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے گریجولی جو ایک کیپٹیو بائنگ کا جو سلسلہ تھا کہ صرف سولو بائر تھا مارکیٹ میں، اب اس کو کس طریقے سے کھولا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک انرجی اسٹاک ایکسچینج ہو. یہاں پہ کموڈیٹیز، باقی کموڈیٹیز کی طرح انرجی جو ہے اس کو بھی جو کنزیومر ہے ان کے پاس جو چوائس ہو کہ وہ ایک سے زیادہ جگہ پہ اس کو بائی کر سکیں، اور جو پاور جنریٹرز ہیں ان کے پاس چوائس ہو کہ وہ ایک سے زیادہ جگہ پہ اس کو بیچ سکیں. اسی طریقے سے وہاں پہ یہ اشارہ بھی دیا گیا ہے کہ سبسڈیز جو ہیں وہ کس طریقے سے احساس پروگرام کا ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے اسلام آباد میں ایک پائلٹ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا IESCO کے ساتھ کہ ڈائریکٹ پیمنٹ جو ہے وہ کنزیومر کو دی جا رہی ہو ان لوگوں کو جو کہ اس تھریش ہولڈ پہ پورا اترتے ہیں، بجائے اس کے کہ کراس دا بورڈ سبسڈیز جو ہیں وہ دی جائیں. تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ ایک کنونسنگ آرگومنٹ لگ رہا ہے اس وقت IMF کے ساتھ ایٹ لیسٹ مذاکرات کرنے جب شروع ہوں گے تو ان کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا پاور سیکٹر ریفارم پہ پاتھ وے کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو لے کے آگے چل رہے ہوں گے. تو اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، اگر IMF ریونیو موبلائزیشن پہ بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہوتی ہے اور پاور جنریشن جو سیکٹر ریفارم ہے اس پہ حکومت کی جو اس وقت کی فریم ورک ہے اگر اس کو مان لیتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا آسان ہو جائے گا اگلی قسط کا ریلیز ہونا. اگر یہ سچویشن نہیں بنتی ہے، خوش قسمتی سے ہمارے پاس جو کیسز ہیں وہ کنٹین رہتے ہیں، تو پھر IMF جو ہے وہ ریونیو والے جو اس کا مائل سٹون ہے اس پہ کافی سخت ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی حکومت کے پاس یہ بتانے کی کہ ریونیو موبلائزیشن جو ہے وہ کیوں سکسیسفل نہیں ہو رہا. تو دیر آر آلویز اپرچونیٹیز ان چیلنج، اور انہی چیلنجز میں جو اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں حکومت کے جو نیگوشیٹرز ہوں گے میرا خیال ہے وہ ان کا استعمال کر رہے ہوں گے، اور وہ کوشش کریں گے کہ IMF کا یہ جو اگلا پروگرام ہے اس کی جو اگلا ریویو ہے اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پیدا کرتے ہوئے جو نیکسٹ بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر عائشہ غوث سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد سلیری صاحب بھی. ڈاکٹر عائشہ، ڈاکٹر سلیری نے تو کافی ایک آپٹیمسٹک پکچر پینٹ کی ہے. ان کے خیال میں کووڈ کی وجہ سے پاکستان کے پاس ابھی بھی کافی گنجائش ہے نیگوسیٹ کرنے کی اور بات کرنے کی IMF سے. وڈ یو اگری ود دیٹ ڈاکٹر عائشہ؟ دیکھیے میں خود ہی سمجھتی ہوں کہ یہ کووڈ جو ہے اتنی ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ ہے گلوبلی، یعنی ہر ملک کو اس نے تقریباً افیکٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ جہاں ہم IMF کو بھی ذرا ریزنیبل ہونے کی ضرورت ہے. آلریڈی انہوں نے اپنی ایک جسے کہنا چاہیے کچھ ہیلپ آؤٹ کیا ہے
پاکستان کو بھی $1.4 بلین دیے, باقی ممالک کو بھی وہ ہیلپ کر رہے ہیں, اس لیے ان کو پتا ہے کہ اس وقت کووڈ سے باہر نکل کے اکانومی کو ریوائیو کرنا اس وقت ضروری ہے, ورنہ گلوبلی ریسیشن جسے کہنا چاہیے گریٹ ڈپریشن کے بعد اب یہ اکانومیز نیچے جا رہی ہیں. تو یہ موقع تو ڈیفینیٹلی اچھا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس آیا ہم ان کو ٹھیک سے نیگوشیٹ کر پائیں گے, ان کو یہ ڈیمونسٹریٹ کر پائیں گے کہ اس وقت ہماری اکانومی بہت زیادہ فسکل ایفرٹ, ایڈیشنل ٹیکسز کی اور بہت تیز رفتاری سے پاور ٹیرفس وغیرہ بڑھانے کے متحمل ہو نہیں سکتی. تو یہ اس وقت یہ بات ان کو سمجھ میں آنی چاہیے. انفیکٹ میرا تو یہ خیال ہے کہ اس وقت جو گلوبل ریسیشن ہوا ہے IMF سے, تو ہم ساری اکانومیز نے مل کے یہ کہنا چاہیے کہ ان کو FDR بڑھانے چاہیے. اس وقت اور ہیلپ چاہیے ہم جیسے ممالک کو, جیسے پاکستان ہے, باقی ساؤتھ ایشیا کے, افریقن بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کو ایکسٹراڈنری ضرورت ہے. تو فار دیم ٹو کہ تھوڑی فائنینسنگ نیڈس پوری کرے تاکہ اکانومیز تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے اور بات آگے بڑھے. تو ہماری طرف جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اس پہ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کتنی تیاری سے آتی ہے. کنونس کرنے کی اس بات کی ضرورت ہے, جیسے ڈاکٹر عابد سلیری نے بھی کہا کہ آپ ٹیرف نہ بھی بڑھائیں تو آپ کچھ ایسے ریفارمز لے کے آ رہے ہیں پاور سیکٹر میں جس سے آپ کی ریکوری بہتر ہو سکتی ہے اور اس کی گورننس بہتر ہو سکتی ہے, مینجمنٹ بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ ہمیں کنونس کرنا چاہیے. دیکھتے ہیں اب IMF سے کتنی لیوریج ملتی ہے ہم کو. یہ ہمارے ایڈوائزر صاحب ہیں, ان کو چاہیے وہ اچھا کیس تیار کریں, ان کو ایک خود ریفارم کا پیکج اچھا سے تیار کرنا چاہیے جس میں ریئلی امپروومنٹ ان گورننس کے ذریعے وہ ڈیمونسٹریٹ کرے IMF کو کہ وی مین بزنس, وی وانٹ ٹو ریفارم بٹ وی ریئلی آر کنسٹرینڈ, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز ہوئے ہوئے. بالکل سے ڈاکٹر عابد سلیری سر, آپ نے ذکر کیا پاور سیکٹر ریفارمز کا, اور وہ جو اب آج آپیڈ تو نہیں کامنٹ پیس ہے چھپا ہوا ہے سر, بلو پرنٹ وہ چاہے ہو یا نہ ہو, بٹ ایشو تو یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں کوئی ہم نے خاص ابھی تک ریفارم ایسا دیکھا نہیں ہے جس کی بیسس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم امید کر سکتے ہیں یا کوئی بھی یقین کرے کہ دیٹ دا گورنمنٹ کین ایکچولی پل اٹ آف. اور جسٹ another sort of this thing to اسی آرگیومنٹ کے اندر کہ یہ انرجی سیکٹر کے اندر ابھی تک اتنی دفعے پورٹ فولیوز تبدیل ہوئے ہیں, اتنے لوگ آ کے جا چکے ہیں کہ اس کی وجہ سے بھی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیا سچ مچ مینیج کر پائیں گے. دیکھیں وہ پورٹ فولیو تو پھر FBR میں بھی بہت دفعہ چینج ہو چکے ہیں. جی بالکل, ریونیو کا بھی وہی سوال ہے, ریونیو کے حوالے سے بھی بالکل یہی کہا جا سکتا ہے. جی, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرنا پریکٹیکلی شاید مشکل ہوتی ہیں, اور اس میں اسپیشلی جو کووڈ کے کانٹیکس میں ریونیو بڑھانا جو ہے اور ٹیکسیشن جو ہے وہ زیادہ مشکل کام ہوگا. پاور سیکٹر ایک ایسی چیز ہے جس میں کہ ریفارمز کی ضرورت نہ صرف محسوس کی جا رہی تھی, بلکہ آلریڈی اگر آپ سبسڈی کے کانٹیکس میں پچھلے چند ہفتوں کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں فرام دا ہائیسٹ جو ڈیسیژن میکرز, تو اب ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی بات کی جا رہی ہے, بھلے وہ ویٹ کی بات کر رہے ہوں یا ہم چینی کی بات کریں یا ہم یہ بجلی یا گیس کی بات کریں. اور چونکہ یہ لنکڈ ہے اس وقت آپ کے IMF کے پروگرام کے ساتھ, جس کا ریوائول جیسا کہ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ نے بجا فرمایا کہ اس کا جو لیٹر آف کمفرٹ ہے وہ ضروری ہے, نہ صرف IMF کی کسٹی ریلیزز کے لیے بلکہ باقی بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل لینڈر سے پیسے لینے کے لیے بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ کچھ نہ کچھ اس پہ جو پازیٹیو اسٹیپ ہے پاور سیکٹر ریفارم پہ وہ لے لیا جائے گا. جو MOU سائن ہوا تھا اس کو کچھ پاور جنریٹرز کے ساتھ جو کہ پرانی پالیسی میں لگے تھے 95 والی پالیسی میں, ان کو ایگریمنٹ میں بدلا جا رہا ہے, اور جو ڈومیسٹک پاور جنریشن پلانٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایگریمنٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو اس سب کی روشنی میں تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہوں پاور سیکٹر ریفارمز پہ کہ بھلے وہ کاسمیٹکس ہی ہو لیکن آپ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی پروگریس جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, چونکہ یہ 3 چیزیں تھیں جو کہ IMF کے ساتھ نیگوشیشن میں میجر ہرڈل ہیں. پاور سیکٹر ریفارمز ہے, آپ کا جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں لاس میکنگ, ان کا سولوشن, اور تیسرا جو ہے وہ ریونیو پہ IMF جو ہے وہ کمپرومائز کر سکتی ہے
जो लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेज हैं उस पर भी हमने देखा कि इस वक्त रशिया के साथ भी बातचीत की जा रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही सही, लेकिन जो वहाँ पे वर्कर्स ले ऑफ किए गए थे, एम्प्लॉयज ले ऑफ किए गए थे पाकिस्तान स्टील मिल में, उनकी पेंशन की पेमेंट के लिए ईसीसी ने अप्रूवल दे दी, तो उसको भी किसी सिम्त ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये दो चीज़ें ऐसी है जिसपे कि जो लो हैंगिंग फ्रूट के तौर पे मैं देखता हूँ, अगर मैं IMF के साथ नेगोशिएशन के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पे एक ब्लूप्रिंट आ जाना और उस पर काम शुरू हो जाना, और ये जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं लॉस मेकिंग, ये भी एक हमारा बड़ा पुराना एजेंडा चलता आ रहा है हुकूमत का, इस पे कुछ पेशरफ्त हो जाना। तो अगर ये दो पेशरफ्त हो जाती हैं कोविड के इन दिनों में, तो मुझे नहीं लगता कि IMF से अगली ट्रांच लेना को मुश्किल काम होगा। डॉक्टर आयशा, जो डॉक्टर साहब ने बात की है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज की, आपके ख्याल में डॉक्टर आयशा ये पॉलिटिकली कितना आसान होगा हुकूमत के लिए करना? बिकॉज ऑब्वियसली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज के ऊपर पहले भी आपकी भी हुकूमत के दौरान काफ़ी इस पे हम कह सकते हैं कि बातचीत हुई, बट इवेंचुअली पॉलिटिकली इतना मुश्किल फैसला होता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो ज़रा बैक फुट पे चली जाती हैं। डू यू थिंक कि इस दफ़े आपकी जमात या जो अपोजिशन है वो कहीं हुकूमत को इस इशू पे सपोर्ट करेंगी कि ये काम उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए? देखिए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के बारे में बातें तो हमने बहुत ही बार हर मरतबा सुनी, रसी गवर्नमेंट आई उसके बाद भी, बट इस वक्त इनकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं हो पा रही है। कभी कहते हैं सरमाया इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाएंगे, सरमाया कंपनी बनाएंगे, वो रिस्ट्रक्चर करेगी, उसके बाद प्राइवेटाइज होगा, फिर कभी कहते हैं चलो लैंड कुछ ऐसे ही प्राइवेटाइज करते। मेरे समझ में इसमें इस वक्त इनकी क्लियर स्ट्रैटेजी आ नहीं रही है। तो बातें अलग अलग वर्जन कंफ्यूजन का शिकार है। अब इनको ये चाहिए कि ये इनको इस चीजों को बात आगे लेके चले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी आपका। आप दोनों ने हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।